अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ईमान के हवाले से, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा फितने हो रहे हैं, हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं। तो मैंने चाहा कि इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँ, और लेकिन ये जो लेक्चर होगा, ये जो मेरा बयान होगा, ये काफ़ी तवील हो जाएगा, तो इसको आखिर तक समाअत करें, पूरी आखिरी जब तक, क्योंकि हम एक एक रिवायतों पे कलाम करेंगे, जरा व तादील के साथ एक एक रावी पे कलाम करेंगे, तो इसे पूरा सुने, तब ये बात समझ में आएगी और इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाजुन नज़रा में उन्होंने ये हदीस को नकल किया। रियाजुन नज़रा के अंदर मुहिबुद्दीन तबरी ने अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। ये मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा के अंदर नकल किया कि मैं और अली एक नूर से हैं, अना वाली मिन नूरिन वाहिद, क्योंकि इस नूर से हमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ईमान पर गुफ्तगू करनी है। इसी वजह से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नूर का क्या मकाम है। इसी तरीके से दलाइलुन नबुव्वत सफ़ा नंबर 24 है, मौला अली से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारा नूर जिन बतन में रहा, वो बतन वाले पाक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम तक ये नूर पाक लोगों में चलता रहा, पाक हस्तियों में चलता रहा। मतलब क्या कि वो लोग कुफ्र से पाक थे, शिर्क से पाक थे। अना वाली मिन नूरिन वाहिद, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात का नूर था, ये एक नूर था। तो ये नूर हुजूर फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम तक ये नूर पाक लोगों में रहा, पाक बतन वालियों में रहा, सुलभ वालों में रहा। अब इसके आप दलाइल और सुन लें। ये अभी मैंने एक हवाला दलाइलुन नबुव्वत से पेश किया। अब दलाइलुन नबुव्वत की एक और है, जिसमें हजरत हारिस बिन नौफल हैं, वो आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, हमारा नूर जिधर जिधर मुंतकिल होता रहा, जिस सुलभ में गया वो सुलभ वाले पाक, जिस बतन में गया वो बतन वालियां पाक। अब मैं इसी हदीस के हवाले देते जाऊंगा, क्योंकि हमें मजबूती से और दलाइल से बात करनी है और नासबियत करत करना है, लिहाजा इसकी आप दलील, इस हदीस की और भी दलाइल ले लें कि कितनी मजबूत हदीस है। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर कुर्तुबी में यह हदीस लेकर आए, जिसकी जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 141 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने बाप और माँ की तरफ से आदम से लेकर हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर ये नूर मुंतकिल होता गया वो लोग पाक थे। इसी तरीके से इब्ने तैमिया के जो शागिर्द हैं, इब्ने कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 357 में वो भी इस हदीस को लेकर आए। इमाम खाजिन अपनी तफसीर खाजिन में जिल्द 3 सफ़ा नंबर 372 में यह हदीस लेकर आए। इमाम कुस्तलानी ने इसको नकल किया। इसी तरीके से इमाम बुखारी ने सफ़ा नंबर 702 जिल्द नंबर 1 में यही हदीस को नकल किया। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा में यह हदीस लेकर आए, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 92। इमाम इब्ने असाकिर ने इस हदीस को लेकर आए अपनी तारीख दमिश्क में। इसी तरीके से खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 92। ये जो नूर रहा, ये पाक लोगों में रहा, सुलभ वालों में रहा, बतन वालों में रहा। मैं इस पर हवाले दे रहा हूँ कि ये हवाले कोट करें आप लोग की किस कदर इसकी इस हदीस पर आइम्मा ने इसको लिखा और इस हदीस पर कलाम किया। और इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रिवायत करते हैं, दलाइलुन नबुव्वत पर सफ़ा नंबर 25 पर ये इसको नकल करते हैं। कुरान मजीद की इस आया मुबारका के हवाले से हुजूर फरमाते हैं, जो ये आया मुबारका का हिस्सा है, वतक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले थे, जो अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, जो अल्लाह को माबूद मानने वाले थे, उनकी तरफ हमारा नूर मुंतकिल होता रहा, उनकी तरफ हमारा नूर जो है मुंतकिल होता रहा। तो अब यहाँ पे सिर्फ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान वाला होने की ये सबसे बड़ी दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारा नूर पाक लोगों में मुंतकिल होता रहा। तो अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। ये जो नूर अली है, जो विलायत का नूर है, ये हजरत अबू तालिब की पुश्त में आया। सिर्फ इस नूर की बरकत से हजरत अबू तालिब मुशरिक नहीं रहे, वो मोमिन रहे, और उनकी शान ये है कि इस नूर की बरकत से वो मोमिन है। इसी वजह से ये पहली दलील, इसको आप लोग समाज फरमाएं कि इस नूर की क्या हैसियत है। और ये नूर जहां जहां रहा, वहां कोई कुफ्र वाला, शिर्क वाला नहीं रहा। ये हजरत अबू तालिब की पुश्त में मुंतकिल हुआ, तो ये मौलाए कायनात का नूर हुजूर सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आया। सिर्फ इस नूर की बरकत से हजरत अबू तालिब मुशरिक नहीं रहे। ये पहली दलील। अभी में हम तमाम रिवायतों पे कलाम करेंगे और जरा तादील करेंगे जो कुफ्र अबू तालिब पर आई है, लेकिन उसके लिए ये आखिर तक आप लोग इस लेक्चर को सुने, जब जाके आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। इसी तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 128 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, ए अल्लाह
میں نے جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کا صلہ اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے تو ایک تو ہماری نسب سے حضور کو پیدا فرما اور دوسرا ہمارے نسب آل اولاد میں ایک طبقہ ایک گروہ کو مسلمان رکھنا. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 128. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی وہ سرخ روح ہو گئے تو ہم نے کہا ہے ابراہیم ہم تجھے امام بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا مولا میری ذریت سے بھی آل اولاد سے بھی امام بنائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم وعدہ کرتے ہیں ہم امامت کو تیری آل اولاد کی طرف منتقل کریں گے. اسی گویا ابراہیم علیہ السلام نے دو دعا مانگی. پہلی دعا یہ مانگی اللہ ہماری نسل سے حضور علیہ السلام کو پیدا فرما اور مولا اور امامت کو ہماری نسل میں منتقل فرما. یہ دو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت عبد المطلب تک تو یہ نور ایک ہی چلتا رہا پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت عبد المطلب تک تو ایک تھا پھر حضرت عبداللہ کی طرف نبوت کا نور چلا گیا اور امامت کا نور ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا. یہ نور حضور فرماتے ہیں جس پشت میں رہا وہ لوگ پاک تھے, کفر سے پاک, شرک سے پاک, ایمان والے تھے, مواحد تھے. یہ شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کہ مولا کائنات کا نور آپ کے پاس آیا. صرف اس نور کی برکت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام مشرک نہیں رہے. یہ پہلی دلیل ہے, اس کو آپ لوگ سماعت فرمائیں. اسی طریقے سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب جو یہ اسلام کی دعوت ہے نا اس پر آپ دعوت ہے نا اسے آپ اپنے عزیز و اقارب سے شروع کریں, اپنے خاندان سے شروع کریں. تو امام بھیقی السنن الکبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 میں, امام ابن اسیر تاریخ الکامل میں یہ روایت لائے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لے کر آئے جلد 1 صفحہ نمبر 465. ابن عساکر اپنی تاریخ میں یہ روایت لے کر آئے. امام ابن جریر طبری نے اس کو نقل کیا, امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا. یہ میں نے پورے حوالے دے دیا کیونکہ ہمیں دلائل سے بات کرنی ہے. یہ میں نے حوالے دے دیا, اب میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اس کے حوالے ہیں. کوہ صفا کی جو پہلی دعوت تھی, لوگ کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب نے کہاں پہ اسلام کا اقرار کیا, کہاں پہ اظہار کیا اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کہاں پہ کی, وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کہاں پہ کی. میں نے ابھی حوالے آپ کو کوٹ کر دیا امام بھیقی کے, امام ابن اسیر کے, امام احمد بن حنبل کے, امام ابن عساکر کے. کوہ صفا کی جو آقا السلام نے جو پہلی دعوت دی حضور علیہ السلام نے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو گھر جا کر ابو طالب علیہ السلام سے کہے آپ کو پیسے دیں اور آپ سامان لے کر آئیں. تو ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں, کفاروں کو بلاتے ہیں. اور مولا علی اس وقت میں بچے تھے. جو پہلی اسلام کی دعوت بھی ہوئی وہ گھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا. حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا اور بہترین کھانے پکوائے. حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور جب کفاروں کو بلایا گیا, جو کفار و مشرکین تھے ان کو بلایا گیا, میرے آقا نے خطبہ دیا. آقا نے فرمایا لوگوں سنو, جن بتوں کو تم پوجتے ہو تمہارا خدا وہ نہیں ہے, لات منات عزا یہ تمہارے خدا نہیں ہے, تمہارا خدا تو اللہ ہے. اور میری بات مان لو, اس اللہ پر ایمان لے آؤ. میں اسی اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے یہ دعوت دی, اسی مقام پر امام علی علیہ السلام نے بھی اعلان کیا. 3 دن تک آقا علیہ السلام کفاروں کو دعوت دیتے رہے. سرکار ابو طالب کھانا تیار کراتے رہے اپنی جیب سے. جب تیسرا دن آیا, اب یہاں پہ سننے والی بات ہے, تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے. حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا میرے بھتیجے, ہم نے آپ کا فرمان آپ کی نصیحت قبول کر لی, آپ کی دعوت قبول کر لی, آپ کا پیغام جو ہے مان لیا, تیری تصدیق کر دی. تو حق کہتا ہے, تو سچ کہتا ہے, خدا ایک ہے وہی اللہ ہے. یہ ہے اعلان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا. یہ ہے مولا ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جو تم پوچھتے ہو. کہاں پہ انہوں نے اعلان کیا, یہاں پہ اعلان کیا. میں نے حوالے پورے کوٹ کر دیے. اسی وجہ سے میں دلائل سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ جو ہے ہر بات جو ہے مضبوطی سے ہو, دلائل کے ساتھ. تو یہاں پہ حضرت ابو طالب نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اسی طریقے سے آج کل ایک اور اعتراض ہو رہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی پرورش نہیں کی, تو وہ بھی سن لیں کیونکہ ناسبیت آج بہت زوروں سے جو ہے عروج پر ہے اور اس قدر فتنے و فساد ہو رہے ہیں, مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے میں یہ بھی پیش کر دوں الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 4 صفحہ نمبر 115. جب سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس سے پہلے آپ نے وصیت کری سرکار ابو طالب کو کہ پیارے مصطفیٰ کی کفالت کرنا. حضور علیہ السلام کو آپ نے یہ وصیت کری, حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو وصیت کری کہ حضور علیہ السلام کی پرورش کرنا. تو لہٰذا اس کے حوالے لیں الاستیاب جلد 1 صفحہ نمبر 140, طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 180, تفسیر ابن عباس. اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر الکبیر جلد 13 صفحہ نمبر 124, سرکار ابو طالب کفیل مصطفیٰ. تو آپ نے پرورش کری حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی, تو یہ بھی بالکل واضح بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. سورہ الانعام آیت نمبر 106,
میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جو وہی آپ پر آتی ہے اس کی پیروی کریں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو مشرک ہیں نا ان سے منہ موڑ لیں. آقا علیہ السلام نے ساری زندگی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منہ نہیں موڑا. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کی کہ اللہ فرمائے محبوب کافروں سے منہ موڑ لیجئے. آپ نے کبھی حضرت ابو طالب سے منہ نہیں موڑا. یہ حضرت ابو طالب ایمان والے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ شان ابو طالب علیہ السلام ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتا ہے جو کافر ہیں ان سے محبوب منہ موڑ لیجئے. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے کبھی منہ نہیں موڑا. ہم ابھی ایک ایک روایت کی طرف آئیں گے جو کفر ابو طالب پر آئیں گے ان کا رد کریں گے علمی طریقے سے, دلائل کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ پوری, اور جرح و تعدیل کے ساتھ ایک ایک راوی پہ کلام کروں گا. لیکن ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک بات پہ پہلے کلام ہوتا جائے. یہ لیکچر کیونکہ طویل ہو جائے گا لیکن جن کو علم حاصل کرنا ہے وہ پوری بات کو سنیں گے. میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ایک شارٹ کر کے اس کو کر دوں, کیونکہ ہمیں مکمل ہم کوئی عام ہستی نہیں مولا ابو طالب علیہ السلام کے والد پہ کلام کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس پہ گفتگو طویل ہوگی. جنہیں شوق ہے وہ سنیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اب اسی طریقے سے اب قحط والی روایت کو سماعت فرمائیں. جب قحط پڑ گیا, اس کو پہلے میں حوالے دے دوں. امام بخاری اپنی بخاری میں لائے جلد 1 صفحہ نمبر 324 حدیث کا نمبر ہے 963. امام بھائی کے سنن القبرا میں جلد 3 صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 6425. امام جلال الدین سیوطی خصائص القبرا میں یہ حدیث لے کر آئے. اسی طریقے سے امام قسطلانی نے انہوں نے اس کو نقل کیا. امام حلبی سیرت الحلبیہ میں لے کر آئے. امام عساکر اپنی تاریخ الدمشق میں لے کر آئے. جب قحط پڑ گیا تو سارے سردار جمع ہو کر آ گئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں, سارے کافر, اور آ کر عرض کرنے لگے اے ابو طالب قحط پڑ گیا ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ دعا کریں اللہ بارش برسا دے. سرکار ابو طالب نے کہا رکو. اندر گھر میں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر تشریف لے آئے. ان کو ساتھ لے کر چلے گئے خانہ کعبہ میں, اور خانہ کعبہ میں آقا علیہ السلام کو اٹھا کے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ میں مس کر دی اور کہا دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ. آپ نے سارے کفاروں کا ہاتھ اٹھاؤ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لات منات عزا کو نہیں پکارا, کافروں مشرکوں کے بتوں کو نہیں پکارا, بلکہ حضور علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے مس کر دیا, آپ کی پشت مبارک کو مس کر دیا, اور پھر آپ نے دعا کری, ہاتھ اٹھا کر دعا کری. آپ نے کہا یا اللہ اسالک بحق محمد فاسقنا فاسقم, کہتے ہیں اے مولا ہم پر بارش فرما, بارش نازل فرما, بارش برسا. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر بارش برسا, بارش برسا. اب بتاؤ یہ کیسا کافر ہے جو دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے, اور دعا بھی مانگتا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے مانگتا ہے. اللہ اکبر. جب کسی کو خبر نہیں تھی حضور کی نبوت کی, اس وقت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی خبر تھی کہ یہ وہ مومن ہیں, یہ وہ ذات ہیں. حضور علیہ السلام کو پہچان گئی تھی کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, میرا بھتیجا کوئی عام نہیں, یہ نبی ہے. اسی وجہ سے جب اللہ سے آپ نے دعا بھی کری تو حضرت مولا ابو طالب علیہ السلام نے وسیلہ مصطفیٰ سے کری. یہ تو سنت ابو طالب علیہ السلام ہے وسیلہ مصطفیٰ لے کر دعا کرنا. تو یہ کیسا کافر ہے بتاؤ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ شان ہے. مولا ابو طالب علیہ السلام نے اتنے بچپن میں حضور کی رسالت کو, آپ کی نبوت کو پہچان لیا تھا اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی. تو یہ شان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 152, امام عساکر کی تاریخ الدمشق میں عمر بن سعید راوی ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سفر میں تھا, جا رہا تھا, راستے میں پانی ختم ہو گیا. ایک سفر میں جا رہا تھا, پانی ختم ہو گیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا میرے بھتیجے مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں نے اپنے چچا کی یہ پیاس اور یہ بے قراری دیکھی تو اپنے چچا کی یہ پیاس مجھ سے برداشت نہ ہو سکی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس طرح پتھریلی زمین تھی, میرے آقا علیہ السلام نے جلال میں آ کر پتھریلی زمین پہ اپنا قدم ایسا مارا پانی کا چشمہ بہ نکلا. میرے آقا فرماتے ہیں چچا جان آپ کی پیاس مجھ سے برداشت نہ ہو سکی, یہ میٹھا پانی کا چشمہ ہے, اس کو پی لیجئے, اپنی پیاس بجھا لیجئے. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پانی پی بھی لیا, بھر بھی لیا, ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا, میں نے ساری زندگی ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی نہ پیا. اب بتاؤ جو نبی کو اپنے چچا کی پیاس برداشت نہ ہوتی ہو وہ جہنم کی آگ کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں اپنے چچا کے لیے. تو لہٰذا غور کرو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کی شان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک پل کی ان کی جو پیاس کو برداشت نہیں کرے تم ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہو اور گستاخیاں کرتے ہو. خدا کے لیے کچھ خوف کرو, کچھ اپنے ایمان کو دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو. اسی طریقے سے اب ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی ہی اہم بات.
امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 168 جلد 1 صفحہ میں امام ابن عساکر بھی روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں, جب تک سرکار ابو طالب اپنے بھتیجے پیارے مصطفیٰ کو کھانا نہ کھلا لیتے تب تک کوئی اور نہ کھاتا, اور کھانا سامنے پڑا ہوتا, آپ کی اولاد بھی ساتھ ہوتی سامنے, لیکن جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضور علیہ السلام کو کھلا نہ لیتے. یہ محبت تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی, یہ حضور علیہ السلام سے یہ محبت ہے مولا ابو طالب علیہ السلام کی. اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ دوحہ کی. اللہ نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے, وہ ٹھکانہ کیا ٹھکانہ تھا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا. سورہ دوحہ کی آیت ہے, تو سورہ ہیں, تو اس طریقے سے انہوں نے کہا, اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اس آیہ کریمہ کی شرح میں تفسیر غرائب القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 327 میں حضرت ابو طالب علیہ السلام آقا علیہ السلام کی کفالت فرما رہے ہیں, اور جب آپ رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے تو جناب ابو طالب مدت تک آپ کی حمایت اور نصرت پہ قائم رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کے ذریعے سے آپ کی بہترین تربیت فرمائی. یہ میں اب حوالے دینے لگا ہوں کہ وہ ٹھکانہ کون سا ٹھکانہ تھا کہ جس کی پناہ کو اللہ رب العزت اپنی پناہ کہتا ہو. شان دیکھو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کہ اللہ جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہتا ہو, اور تم کہتے ہو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کہاں پہ ہے؟ ارے حضرت ابو طالب کی شان پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھو کہ اللہ جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہتا ہو, وہ ذات ہے ابو طالب علیہ السلام, وہ نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. اسی آیت کی شرح میں تفسیر جبل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی کفالت کی, حتیٰ کہ حضور نے رسالت کا اعلان کر دیا. میں ائمہ تفسیر کے حوالے دے رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں سب نے کیا لکھا کہ جو اللہ نے اپنی پناہ کہا وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو طالب تھے. ابھی میں نے غرائب القرآن سے ایک حوالہ دے دیا, تفسیر جبل تفسیر ساوی اس کی جلد 4 صفحہ نمبر 278 میں سرکار ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی کفالت کی. وہ ٹھکانہ ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا. تفسیر جلالین جلد 4 صفحہ نمبر 278, وہ جو ٹھکانہ تھا ملا حضور کو وہ ابو طالب کا گھر تھا. تفسیر کشاف جلد 4 صفحہ نمبر 550, حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو حضور کی عمر 8 سال تھی, پھر ابو طالب نے پرورش کری. اسی طریقے سے تفسیر خازن امام خازن کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العزت نے جو ٹھکانہ دیا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا. تفسیر حقانی صفحہ نمبر 166, علامہ آلوسی کی روح المانی میں بھی یہی جلد 15 صفحہ نمبر 186, تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 953, تفسیر مزری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 441, سب ائمہ تفسیر لکھتے ہیں وہ جو ٹھکانہ تھا نا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو جو ٹھکانہ دیا, جو پناہ دی, وہ پناہ حضرت ابو طالب کی پناہ تھی. اب سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پناہ دی تو نے ایک کافر کے ہاتھ کافر کو دی, اپنے محبوب کو اللہ نے جو پناہ دی, خدا کی قسم اپنی پناہ کو جو اللہ رب العزت اپنی جو حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ رب العزت اپنی پناہ کہہ رہا ہے, اس سے مقام ابو طالب کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے. قرآن سے پوچھا حضرت ابو طالب کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی کفالت کے لیے بھی جو ذات دی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی. یہ میں نے حوالہ دے دیا اس بات کا. اب ہم اور اس کے آگے چلتے ہیں. اب آقا علیہ السلام کی نکاح کی طرف آئیے کہ آج ہم کسی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارا نکاح ہوتا ہے یا کچھ تو ہم کیا کوئی کافر کو کوئی نکاح پڑھوا سکتے ہیں؟ کسی کافر سے کسی پنڈت کو بلا سکتے ہیں نکاح میں کہ پنڈت جی آئیے تھوڑا تنتر منتر پڑھ دیجیے اور نکاح پڑھا دیجیے ہمارا؟ سوال ہوتا ہے, ایک نارمل بات ہے, نہیں کر سکتے نا. کسی پنڈت کو آپ بلائیں گے نہیں, آپ کسی ایک پرہیزگار انسان کو بلائیں گے, عالم فاضل کو بلائیں گے, وہ آپ کا نکاح پڑھے گا. اب حضور علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا یہ اب آپ سنیں. امام قسطلانی نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99, امام زرقانی صفحہ نمبر 38, امام حلبی کی سیرت الحلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 104, مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 43, تاریخ ابن خلدم نے انہوں نے نقل کیا ام المؤمنین کی جانب سے ورقہ بن نوفل. اب میں حضور کے نکاح کی بات کر رہا ہوں, بہت غور سے سنیں. ام المؤمنین کی جانب سے ورقہ بن نوفل تھے, آقا علیہ السلام کی طرف سے سرکار ابو طالب تھے. جب نکاح کی بات آئی سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا, اس اللہ کی حمد تعریف کی, وہ اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت سے پیدا فرمایا. اب یہ کیسا کافر ہے جو حضور کا نکاح بھی پڑھا رہا ہے اور اللہ کی حمد بھی کر رہا ہے, اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے. سوال ہو سکتا ہے معاذ اللہ اگر حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب اگر مسلم نہیں تھے تو وہ آغاز کس طریقے سے اپنی گفتگو کا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں؟ انہیں تو لات منات عزا کے نام سے گفتگو کرنی تھی, لیکن وہ اللہ کے نام سے گفتگو کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھا رہے ہیں. اور حق مہر بھی حضرت ابو طالب 20 اونٹ حضور کو دیے, یہ حضرت ابو طالب کی شان ہے. حق مہر بھی حضرت ابو طالب اپنی جانب سے ادا کر
رہے ہیں. اب یہاں پہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کافر اللہ کو پکارتے تھے, لیکن یاد رکھو وہ اپنے بتوں کو بھی شریک کرتے تھے, پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتوں کو شریک نہیں کیا, سیدھے اللہ سے آپ نے مانگا اور اللہ کی حمد و ثنا کی. بتوں کو شریک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے, حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھانے والے محسن اسلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہ میں نے اس کے حوالے بھی آپ کو کوٹ کر دیا. اسی طریقے سے اب ہم دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ دسترخوان, کیونکہ ایک یہ بڑا, میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ طویل لیکچر ہوگا, لیکن اس کو آپ لوگ پورا سنیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, اور اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سن لیا, سمجھ لیا, تو دنیا کے بڑے سے بڑے عالم جو کفر پہ حضرت ابو طالب کی روایتیں پیش کرتے ہیں آپ ان کا آسانی سے رد کر سکتے ہیں, اور جو ہے کوئی آپ کے دلائل کا رد نہیں کر پائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ نے چاہا تو. اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں روایت کیا, جلد 1 صفحہ نمبر 231, حضرت عائشہ راوی ہیں, حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی غیر اللہ کے نام کا ذبح ہوا گوشت نہیں کھایا. ساری زندگی حضور علیہ السلام نے غیر اللہ کے نام کا ذبح ہوا گوشت نہیں کھایا. اب صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 میں, امداد القاری جلد 21 صفحہ نمبر 114, مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 216 ہے. حدیث ہے آقا علیہ السلام کے سامنے جب دسترخوان بچھایا گیا, یہ وحی کے پہلے کا واقعہ ہے, تو آقا علیہ السلام نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا تھا. اب آ جائیں دسترخوان ابو طالب علیہ السلام پر. دسترخوان خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 205, طبقات میں حوالے دیتے جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں, کیونکہ مضبوطی سے بات ہونی ہے تو میں اسی وجہ سے حوالے پورے کوٹ کر رہا ہوں اور حوالے دیتے جا رہا ہوں. خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 205, طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 120. حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے, جوان ہوئے, پرورش پائی, تربیت حاصل کی, وہیں سے کھانا کھاتے رہے, آپ گوشت نوش فرماتے رہے. پتہ چلا کہ دسترخوان ابو طالب میں جو گوشت ہوتا تھا وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا تھا, اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوتا تھا. اسی وجہ سے حضور علیہ السلام وہاں سے گوشت, حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے دسترخوان سے گوشت کھاتے تھے. حضرت ابو طالب بتوں کے نام سے ذبح کیا ہوا گوشت نہ خود کھاتے تھے نہ حضور علیہ السلام کو کھلاتے تھے, وہ اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا ہوتا تھا. یہ ہے حضرت ابو طالب کی شان کہ آپ نے کبھی بتوں کے نام سے جو گوشت ہے اس کو کبھی بھی آپ نے نہیں کھایا, بتوں کے نام سے ذبح کیا ہوا. تو لہٰذا یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل ہے حضرت ابو طالب کے مواحد اور مومن ہونے کی. ابھی میں اور مزید آگے تک آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا. اب ہم آ جاتے ہیں ان روایتوں کی طرف جو ناسبی لوگ پیش کرتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر پہ. تو اب ہم ان روایتوں کی طرف آتے ہیں. میں پوری وہ روایتوں کو کوٹ کروں گا, اس کے بعد اس کا علمی طریقے سے رد کروں گا. پہلے وہ ان روایتوں کو پیش کرتا ہوں, پھر علمی طریقے سے ان کا رد کروں گا ذرا وہ تعدیل کے ساتھ. تو آپ پہلے وہ پوری روایتوں کو سن لیں, پھر اس کے بعد میں اس کا رد کروں گا, کیونکہ کوئی بات رہ نہ جائے, کوئی ناسبی اعتراض نہ کر پائے. پہلی حدیث جو کفر میں آپ کی پیش کی جاتی ہے, حضرت ابو طالب کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے کہا, چچا کہہ دے لا الہ الا اللہ, قیامت کے دن میں تیری سفارش کر سکوں. روایت میں یہاں تک آتا ہے میرے کان میں ہی کہہ دیں. بس کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اے ابو طالب تو اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑے گا؟ تو انہوں نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. تو ان کا وصال ہو گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے لیے میں دعائیں مانگتا رہا بخشش کی جب تک اللہ مجھے روک نہ دے. تو پھر یہ سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں, تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو روک دیا. دوسری روایت سنیں, صحیح بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 216, اس کے راوی ہیں عمر بن عثمان, علی بن حسین, ابن حشاب, وہاب یونس, عثمان بن زید. اسامہ بن زید نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا آپ کہاں ٹھہریں گے؟ مکے میں. آپ کا مکان میں آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے چھوڑا ہے مکان وغیرہ کو؟ اور عقیل وارث ابو طالب کے ہیں, اور ابو طالب اور نہیں وارث کسی چیز کے, جعفر اور علی, کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے, لہٰذا عقیل اور طالب وہ دونوں کافر تھے, لہٰذا کافر کا وارث کافر ہی ہوتا ہے. یہ دوسری روایت ہے. میں ابھی ساری روایتوں کو کوٹ کر رہا ہوں, ابھی آپ لوگ روایتیں سنتے جائیں, پھر اس کے بعد ہم اس کا علمی رد کریں گے. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 548 کی دوسری روایت ہے. اس کے راوی ہیں عبداللہ بن حارث ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے چچا کو کیا فائدہ پہنچا وہ جو آپ کا احاطہ کیے ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہیں, مطلب جہنم کے نیچے گھڑے میں تھے, اور میری شفاعت سے وہ آگ کے اوپر والے طبقے میں آ گئے ہیں. اگلی روایت سنیں. عبداللہ بن سلبہ روایت کرتے ہیں ابو طالب نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا اے میرے بھتیجے, خدا کی قسم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف نہ ہوتا کہ میں ڈر گیا بڑی آزمائش ہوگی, میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. میں محسوس کرتا ہوں تو نے جو مجھے نصیحت فرمائی ہے خیر خواہی کی, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا جاتے وقت میں کلمہ پڑھوں. یہ ایک اور بات ہو گئی. اب اگلی روایت اور سنیں. اگلی روایت روح المانی جلد 6 صفحہ نمبر 164, امام جلال الدین سیوطی کی در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 283, تفسیر فتح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 312, طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 121. حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو
حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کی موت کی خبر دی, حضرت علی نے خبر دی تو آپ رونے لگے. پھر ارشاد فرمایا کہ جا کر انہیں غسل دو, کفن پہناؤ, دفن کر دو, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے. میں یہ کام سر انجام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن استغفار فرماتے رہے, گھر سے باہر نہ نکلے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی, نبی اور مومن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں. اگلی روایت سنیں, الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 1 صفحہ نمبر 116. عبدالرزاق سفیان حبیب بن ابی ثابت اس کو روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ وہ جو اذیت سے بچاتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی معاذ اللہ. اگلی روایت امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 217 میں روایت سنیں, اس کو ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے حسن بن عمارہ کے طریق سے. کہتے ہیں کئی شخصوں کے ساتھ حضور علیہ السلام اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو طالب کی قبر تک گئے اور ان کے لیے استغفار کیا. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی, نبی اور مومن کے لیے جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 124, الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 117. سفیان ابی اشاق روایت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے. حضور نے کہا جا کر اسے دفن کر دو, جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ کچھ نہ کہنا. بعد تدفین میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, پھر آقا علیہ السلام نے مجھے ایسی دعائیں دیں کہ خوشی سے مسرت ہوئی. اگلی روایت صحیح مسلم کی عبداللہ بن حارث کی خدمت میں عرض کی کہ ابو طالب آپ کا احاطہ کیے رہتے تھے, دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے, تو ان کو کوئی نفع پہنچا تو حضور نے فرمایا ہم نے انہیں جہنم کی نچلے گلے میں پایا تو انہیں کھینچ کر اوپری سطح پہ لے آئے. یہ اس طریقے سے یہ والی روایت کو پیش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جلد 1 صفحہ نمبر 114. وہ حدیث ہے, ایک کافر آیا تو اس نے کہا میرے باپ کہاں ہیں, تو حضور نے کہا تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. تو کہتے ہیں میرے باپ سے مراد آقا علیہ السلام ہیں. ابو طالب میرے باپ سے مراد حضرت یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں. حضور علیہ السلام سے اس نے بولا کہ میرا باپ کہاں ہے, حضور علیہ السلام نے کہا تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. تو کہتے ہیں میرے باپ سے مراد آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہا میرے باپ سے مراد. یہ علماء کرام اس کی یہ تعویل کرتے ہیں, اس طریقے سے یہ بولتے ہیں. اب ہم آتے ہیں رد کی طرف. یہ پوری میں نے روایتوں کو پیش کر دیا اسی وجہ سے کہ کوئی بات جو ہے وہ رہ نہ جائے, کوئی اعتراض رہ نہ جائے کہ آپ نے ہماری روایتوں کو پیش نہیں کیا جو کفر پہ آئی ہیں. میں نے تمام روایتوں کو پیش کر دیا, اب ان کا میں علمی رد کر رہا ہوں. اب یہاں پہ ہم جرا و تعدیل کریں گے, ان روایتوں کا رد کریں گے. کہیں تو یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں ابو جہل بھی ادھر موجود تھا. آقا علیہ السلام نے دعوت دی کلمہ پڑھنے کی, تو ابو جہل نے کہا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو, عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو. تو سرکار ابو طالب نے کہا نہیں, میں عبد المطلب کے دین پر ہی فوت ہو رہا ہوں. دوسری روایت میں علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے. حضرت علی آ کر کہہ رہے ہیں, کہیں پر حضور علیہ السلام خود موجود ہیں, کہیں حضرت علی خود اطلاع دے رہے ہیں. پتہ چلا یہ روایتوں کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے. یہ تضادات روایت دیکھیں کس طریقے سے گھڑا گیا روایتوں کو, کیونکہ چور چوری کرتا ہے تو خود کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. ایک بات میں متفق نہیں, کہیں پہ آتے ہیں یہ الفاظ کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں, کہیں آتا ہے کہ حضور موجود نہیں, اور حضرت علی نے اطلاع دی کہ حضرت ابو طالب فوت ہو گئے. یہ تضادات روایت دیکھیں روایتوں میں کس طریقے سے تضادات ہو رہا ہے, کس طریقے سے تضادات روایتیں. ایک روایت میں ہے عباس کہہ رہے ہیں, حضرت عباس کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے کلمہ, عباس کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور حضور علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں سنا. ایک روایت میں حضرت ابو طالب کو جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا, آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا معاذ اللہ, حضور کی وجہ سے ان پہ عذاب ہلکا ہوگا. ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا, سرکار نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے, انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی وفات ہو گئی. ادھر ہی تو آقا علیہ السلام تو وہ استغفار کرنے لگے تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی. دوسری روایت میں حضرت علی کہہ رہے ہیں, حضرت علی اطلاع دے رہے ہیں. اب بتائیں کہیں کچھ بات ہو رہی ہے, کہیں کچھ بات, راوی جو ہے متفق تک نہیں ہے ایک بات پہ متفق نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات پر جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ جو سورہ توبہ پیش کی جاتی ہے نا, کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی کہ نبی اور مومنوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ہیں مشرکوں کے لیے دعا کریں. اب اس آیت کی حقیقت کو دیکھیں کہ ائمہ تفسیر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کی حقیقت نبی کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں. اب اس کی شان نزول پہ میں کلام کروں گا. یہ آیت مدنی ہے, یہ آخری آیت ہے, آخری وقت میں نازل ہوئی. سرکار ابو طالب کا وصال ہو گیا مکے میں. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 10 سال پہلے حضرت ابو طالب وصال کر گئے تھے, حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا. اب یہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی, جبکہ حضرت ابو طالب اس وقت میں موجود ہی نہیں تھے. اب جب روایت قرآن سے ٹکرا جائے تو اصول یہ بنتا ہے, جب کوئی روایت قرآن سے ٹکرا جاتی ہے
تو اس کو جو ہے دیوار پر پھینک دیا جاتا ہے, اس کا رد کر دیا جاتا ہے, وہ قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے کیونکہ قرآن سے جب یہ ٹکرا جا رہی ہیں, جب قرآن اس بات کی قرآن نے کہہ دیا تو یہ قرآن سے ٹکرا جائے جو روایت, اس کو قابل وہ اعتماد نہیں, قابل قبول نہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی, اب ہم قرآن کی مانیں یا جھوٹی یہ کھڑی ہوئی بنو امیہ کے دور میں جو جھوٹی روایتیں گھڑی گئیں ان کی بات کو مانیں. تو اس آیت کا شان نزول ہرگز حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے. اس آیت کا شان نزول غزوہ احد کے بعد کچھ رشتہ دار تھے جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگتے تھے کافروں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے جب روکا تھا, نہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے. اب آئیں ہم ابھی میں نے جو روایتیں پیش کیا کہ اس میں کیا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو جہنم کے ہلکا عذاب ہوگا, حضور کی شفاعت ہو جائے گی. حدیثوں میں یہی آ رہے ہیں نا, حضور نے شفاعت کر دی, ان پہ ہلکا عذاب ہوگا, اور کیونکہ حضور کی شفاعت کی وجہ سے. جبکہ قرآن کہتا ہے کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے, کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے, نہ ان کا کوئی مددگار ہے, نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہے. تو حضور کس طریقے سے قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں, حضور کس طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عذاب میں کمی کرا سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جبکہ قرآن انکار کر رہا ہے؟ کیا معاذ اللہ نبی قرآن کے خلاف کام کرے گا؟ یہ روایتیں گھڑنے والے دیکھیں کس طریقے سے روایتوں کو گھڑا گیا اور جھوٹ باندھا گیا کہ حضور علیہ السلام پر. اب میں قرآن سے حوالے پیش کرتا ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں آپ دلیل پیش کریں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی اور جو ہے کافروں کے حق میں نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی. اب ہم قرآن سے بات کرتے ہیں, قرآن سے جب یہ روایتیں ٹکرا جاتی ہیں ویسے ہی ان کا کوئی پھر یہ قابل اعتماد نہیں ہوتی, قابل قبول نہیں ہوتی. اب میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ نے فرمایا وہ جو کافر ہیں نا, جو کافر رہے, کافر مرے, دنیا اور آخرت میں ان پر سخت عذاب ہوگا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. کس طریقے سے تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے یہ حضرت ابو طالب, پہلے میں اس کو پوری کوٹ کر دوں, اس کے بعد میں اس پہ گفتگو کروں گا. پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 72 اللہ کہتا ہے بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے یعنی جو مشرک بن جائیں اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 48 بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, شرک کے سوا جتنے گناہ چاہے گا بخش دے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 217 جو مر جائے گا کفر کی حالت میں ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے, ساری نیکیاں دنیا اور آخرت میں, وہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 22 وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. سورہ احزاب آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے. سورہ محمد, سورہ کہف, سورہ فاطر, سورہ مومن, سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے جو کافر ہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے, اللہ کی ان پر لعنت ہو, ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا کافر کے لیے, مشرک کے لیے. اب بتاؤ کہ جب قرآن نے کہہ دیا کافر کے لیے کوئی عذاب میں کمی نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی مددگار نہیں, تو تم کس طریقے سے وہ روایتیں پیش کرتے ہو جو بخاری و مسلم کی, کہ حضور کہتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ ہلکا عذاب ہو رہا ہے, جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ روایت کو کس طریقے سے کھڑا گیا؟ کیا نبی قرآن کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ بلکہ تم جو روایت کفر ابو طالب پہ پیش کرتے ہو اس سے حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا ہے, کیونکہ حضور نے اگر ان کے لیے شفاعت کی دعا کری تو وہ مومن ہے نہ کہ کافر, کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی شفاعت ہے نہ کوئی مددگار ہے. حضور نے حضرت ابو طالب کی مدد بھی کی, شفاعت بھی کی, تو اس سے اور حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا ہے نہ کہ کفر, کیونکہ کبھی بھی رسول جو ہے وہ قرآن کے خلاف کام نہیں کرتے, قرآن کے خلاف ان کی تعلیم نہیں ہوتی. ہم تو ان روایتوں کو پوری گھڑی ہوئی مانتے ہیں, ہم نے اس کا اسی وجہ سے علمی رد بھی کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ تمہیں اگر ان روایتوں کا اتنا شوق ہے ماننے کا تو ان روایتوں سے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ثابت ہو رہا ہے نہ کہ کفر. جاہلو, تو کس طریقے سے تم یہ بات کر رہے ہو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں اسی طریقے سے. اب اس طرف آتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 جو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ مومنوں کی لیے یہ زیب نہیں دیتا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا کریں, آپ مشرکوں کے لیے دعا کریں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. اب دیکھیے ائمہ تفسیر کیا کہتے ہیں اس آیت کے نزول, شان نزول کے لیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور حضرت ابو طالب کا وصال مکے میں 10 سال پہلے ہو چکا تھا. اور یہ لوگ کس پہ فٹ کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب پر. روایتوں میں کیا آ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب پر. دیکھیں کس طریقے سے بنو امیہ نے گھڑا گیا. کیوں؟ حضرت علی کے والد تھے تو ان کو کافر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی کہ کیسے بھی کر کے کسی بھی طرح حضرت ابو طالب کو کافر ثابت کر دو. یہ ان کی جو ہے ان کی ناکام کوشش جو ہے ان لوگوں نے یہ کیا کہ جس سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ان لوگوں نے کافر ثابت کرنے کی کوشش کی. اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں یہ آیت کی شان نزول کے اوپر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 یہ کب نازل ہوئی کہ نبی اور
اس کے جو ساتھی ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں. تفسیر قرطبی جلد 8 صفحہ نمبر 273 وہ کہتے ہیں یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی, حضرت ابو طالب کے حق میں ہرگز نازل نہیں ہوئی, جبکہ یہ سورہ توبہ کی جس میں یہ آیت مبارکہ ہے قرآن کی نزول کے مطابق قرآن کی آخری سورہ ہیں, اور حضرت ابو طالب کا انتقال اس آیت کے نزول سے 10-12 سال پہلے ہو چکا تھا, 10-12 سال پہلے ہو چکا تھا. اسی طریقے سے تفسیر کشاف صفحہ نمبر 15 جلد 2 روح المعانی میں علامہ آلوسی نے بھی یہی بات کو لکھا. اب میں کیونکہ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے تو میں اب صرف حوالے کوٹ کرتے جا رہا ہوں. روح البیان شیخ اسماعیل حقی جلد 2 صفحہ نمبر 552 وہ بھی فرماتے ہیں آیت مبارکہ کے بارے میں مدینے میں نازل ہوئی, اس کا شان نزول حضرت ابو طالب نہیں ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر جلد 16 صفحہ نمبر 208 میں فرماتے ہیں یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی, اس کا شان نزول حضرت ابو طالب نہیں ہے. تفسیر جلالین جلد 1 صفحہ نمبر 310 لکھتے ہیں یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی, اس کا شان نزول حضرت ابو طالب نہیں ہے, حضرت ابو طالب کا وصال مکے میں ہو گیا تھا. امام سہیلی کہتے ہیں یہ احد کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی جو دعائیں مانگتے رہتے تھے اپنے عزیز و اقارب کے لیے. امام ابن جریر نے صفحہ نمبر 43 جلد 11 میں یہی بات لکھا. در منصور صفحہ 283 جلد 3 میں یہی بات کو لکھا. امداد القاری صفحہ نمبر 105 جلد 19 میں انہوں نے یہی بات کو لکھا. تفسیر الکبیر جلد 199 صفحہ 199 جلد 11 میں یہی بات لکھا. سب ائمہ تفسیر کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے حق میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی جو تم پیش کر رہے ہو. اب ہم قرآن کی بات مانیں کہ تمہاری گھڑی ہوئی روایتوں کی بات مانیں حضرت ابو طالب کی ایمان پر. اب میں ایک ایک چیز پر کلام کر رہا ہوں, بہت غور سے آپ لوگ سنیں. اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 19 جلد 1 وہ کہتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ نازل ہوئی, حضرت ابو طالب اس کا شان نزول نہیں ہے. امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 494 میں کہتے ہیں حضرت ابو طالب کے لیے نازل نہیں ہوئی, اس کا یہ مشرکوں کے لیے اس کا شان نزول حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں جرح و تعدیل کی طرف, ان روایتوں کی طرف. ابھی تو ہم نے یہ رد کیا کہ جو یہ روایت کو ان لوگ پیش کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی, ہم نے اس کا بھی علمی رد کر دیا کہ یہ ہرگز حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے نازل نہیں ہوئی. اب ہم آتے ہیں راویوں پر جو کفر ابو طالب پر روایتیں بیان کرتے ہیں, ان کا ذرا حال دیکھیں, ان کی صداقت دیکھیں کہ وہ کتنے ثقہ راوی ہیں, جب تو آپ ان کی روایت کو قبول کریں. اب میں جرح و تعدیل کی طرف آ رہا ہوں, میں جرح کروں گا یہ کہ راوی پر ابو ہریرہ راوی ہیں, جبکہ یہ حضرت ابو طالب کے کئی سال جو بخاری مسلم میں روایت ہے نا کہ حضور حضرت ابو طالب کفر کی حالت میں فوت ہوئے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, حضرت ابو طالب کے کئی سال بعد ایمان لائے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو طالب کی زیارت ہی نہیں کی اور اس شہر کے رہنے والے بھی نہیں تھے. حضرت ابو ہریرہ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کو کہا, اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور نے بتایا. وہ اس طرح حدیث روایت کر رہے ہیں جیسے وہ اس جگہ موجود ہوں, جبکہ وہ کئی سالوں بعد ایمان لائے. پتہ چلا اس حدیث کا کوئی سرپیر ہی نہیں, اس حدیث کا کوئی سرپیر نہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کے راوی ہیں حضرت مسیب, اس کو آگے روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس والی, حضرت عبداللہ ابن عمر والی بھی روایت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 283 حضرت مسیب سعید ابن مسیب کے والد ہیں. ٹھیک, حضرت مسیب سے بھی روایت ہے. میں جتنے راوی ہیں یہ جو کفر ابو طالب پہ روایت کرتے ہیں ان تمام راویوں کا میں جرح کر رہا ہوں, تو آپ لوگ تمام راویوں کو غور سے سنیں, ان کا حال سنیں. حضرت مسیب سعید ابن مسیب کے والد ہیں. حضرت مسیب صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. حدیث سنا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے چچا کا وصال ہو رہا ہے, اور حضور فرما رہے ہیں چچا میرے کان میں پڑھ لو. تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ صحابی مسلمان ہوئے ہیں 7-8 سال بعد, یعنی ان کے خواب میں انہیں نہیں پتا تھا حضرت ابو طالب کیسے تھے, ان کا وصال کب ہوا, ان کا چہرہ کیسا تھا. یہ ہے آپ کے دوسرے راوی, یہ آپ کے جو ہیں یہ راوی بیان کر رہے ہیں, یہ دوسری جرح, یہ ان پہ میں نے جرح کر دی. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس راوی ہیں, اور عبداللہ ابن عباس جو ہے شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے, اور سرکار ابو طالب کا وصال ہو گیا. قید ختم ہونے کے بعد یہ تیسرے سال کے, اس وقت میں 3 سال کے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ کون سے راوی ہیں جو کہہ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ نہیں پڑھا اور حضور نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو, اور حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھا. پتہ چلا ان کی عمر ہی اس وقت 3 سال تھی. اس روایت میں کہاں سے صداقت آ گئی؟ آپ کی یہ راوی بھی گئے. حضرت ابو ہریرہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس 3 سال کے تھے, حضرت مسیب نے صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے کلمہ پڑھا. یہ بھی آپ کے تمام راوی گئے. اب ایک بڑی اہم بات جو بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ چچا کہنے لا الہ الا اللہ, تو آپ نے انکار کر دیا. اب یہ بتاؤ کہ آخر وقت میں جو ہے ایمان قبول ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا آخری وقت میں ایمان قبول. اس وجہ سے نہیں ہوتا آخری وقت میں ایمان قبول کیونکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 ہے, جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو آخر میں فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, پر اللہ رب العزت نے اس وقت اس کے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا کیونکہ آخر وقت میں ایمان ہی نہیں قبول ہوتا. تو حضور علیہ السلام کس طریقے سے آخر وقت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ چچا آپ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ, جبکہ آپ کا آخری وقت ہے, اس وقت تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. کیا حضور کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ آخر وقت میں جو ہے ایمان قبول نہیں ہوتا؟ تو اپنا یہ کہتے ہیں نا چور جب چوری کرتا ہے تو اپنی جو چیزیں اس کو
چھوڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ روایتیں جس طریقے سے گھڑی گئی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ان کا اسی وجہ سے یہ جو روایتیں ہیں بالکل باطل روایتیں ہیں, اور ان کے راویوں کا میں حال آپ کو سنا رہا ہوں, ایک ایک راوی پہ جرا کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے گھڑا گیا ہے ان روایتوں کو. اسی طریقے سے یہ جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان میں راوی ہیں شعیب ہیں, ابو الیمان ہیں, یونس ہیں, ابن وہاب ہیں, سلیمان بن عبد الرحمن ہیں, سعد بن یحییٰ ہیں, یعقوب بن ابراہیم ہیں, اشاق ہیں, عبد الرزاق ہیں, اشاق بن ابراہیم ہیں, مسیب ہیں, سعید ابن مسیب ہیں, اور ان سب کے جو مین راوی ہیں وہ ابن شہاب زہری ہیں. ابن شہاب زہری ہیں. اب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 19 صفحہ نمبر 105, جلد 18 صفحہ نمبر 276 277 وہ روایت کرتے ہیں. اب زہری کی ذرا صداقت آپ لوگ دیکھیں گے, زہری کس طریقے کے راوی ہیں, ان کی صداقت کے بارے میں ائمہ کیا فرماتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں, میں نے حوالہ دے دیا عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 19. وہ روایت کرتے ہیں زہری کا سعید بن مسیب سے روایت کرنا محدثین کے نزدیک قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ زہری کی سعید بن مسیب سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. چنانچہ امر کی وضاحت بخاری ہی کے مقدمے میں کی گئی ہے. مقدمہ بخاری صفحہ 7 میں صراحتاً پتہ چلتا ہے زہری کی سعید بن مسیب سے بیان کردہ روایت منقطع ہے, جسے صحیح کے درجے میں کسی بھی صورت میں داخل نہیں کیا جا سکتا. علاوہ بھی سعید بن مسیب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث روایت نہیں کی, بلکہ ان کے والد کے کفر کے زمانے کا قول ہے جسے زبردستی اس قدر اہمیت دی گئی ہے. سعید ابن مسیب کے بات کو سکہ نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ صرف اپنے والد سے ہی روایت کرتے ہیں. سعید ابن مسیب. امام زہری کی ایک اور عادت تھی, کچھ عرصے کے بعد یہ مین راوی ہیں امام زہری جو کفر پہ روایت بیان کرتے ہیں. امام زہری جو مین راوی ہیں ان کی صداقت دیکھیں کتنے سکہ ہیں یہ, اسی وجہ سے میں ان پہ جرا کر رہا ہوں. امام زہری کی ایک اور عادت تھی, کچھ عرصے کے بعد ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا, وہ ادھر کچھ کہتے تھے ادھر کچھ کہتے تھے, اور جو مسیب روایت کر رہے ہیں وہ کفر کے زمانے کی وجہ سے کر رہے ہیں. صحیح بخاری فرمانی میں حضرت مسیب جو ہیں عساکر کی قول کے مطابق بیعت رضوان کے وقت اسلام قبول کیے. وفات ابو طالب کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھے, یہ کیسی روایت بیان کر سکتے ہیں, یہ موجود ہی نہیں تھے. کس طریقے سے گھڑا گیا روایتوں کو کہ کیسے بھی کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر ثابت کیا جائے, کیونکہ وہ حضور مولا کائنات کے والد ہیں, امیر المومنین کے والد ہیں. اس طریقے سے یہ ان راویوں کا حال دیکھو ذرا, روایتوں کو بیان کرنے والوں کبھی ان راویوں کو حال تو دیکھ لو کہ ان راویوں کا حال کیا ہے. شرح بخاری. اسی طریقے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ زہری کی روایتیں قابل اعتماد نہیں ہوتی, اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں زہری اگرچہ تابعی ہے لیکن نہایت ہی چھوٹی عمر کا تابعی ہے, کسی صحابی کو دیکھا تو ضرور ہوگا مگر اس سے روایت لینا یا محفوظ کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی بیان کردہ متصل روایتوں کے جو راوی ہوتے ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں. یہ ہیں آپ کے مین راوی زہری جو حضرت ابو طالب کی کفر میں روایتیں بیان کر رہے ہیں, یہ ان کا حال ہے امام زہری کا. شرح مشکات جلد 3 صفحہ نمبر 527 شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا یہ بات. اسی طریقے سے امام بخاری نے جو مسیب سے روایت لی ہے وہ اس وقت تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, انہوں نے ادھر موجود ہی نہیں تھے. ابو طالب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے نے روایت کیا, بات سکہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے شرح بخاری صفحہ نمبر 5 میں وہی روایت موجود ہے. امام زہری قابل اعتماد نہیں. علامہ وحید الزما بھی یہی بات لکھتے ہیں. فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 51 واقع بن جرا کا قول نقل کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہیں. زہری سے جو روایت یونس بن یزید ہیں, جو یونس کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی منکر الحدیث ہیں. یہ دیکھیں آپ ایک ایک راوی پہ میں جرا کر رہا ہوں کیا ان لوگوں کی صداقت ہے. فتح البیان جلد 3 صفحہ نمبر 130 زہری قابل اعتماد نہیں. زہری کے شاگرد معمر یہ تمام راوی ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کفر, میں نے جتنی ابھی حوالے پیش کیا ہوں آپ لوگوں کو, یہ تمام راوی ہیں, ان سب پہ میں جرا کر رہا ہوں. اسی طریقے سے زہری کے شاگرد معمر ابن راشد ابو حاتم کہتے ہیں ان کی بصرہ کی روایت میں غلطیاں ہیں, وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے, وہ بھی قابل اعتماد نہیں. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 144. امام ذہبی کہہ رہے ہیں جو آگے ان کے شاگرد ہیں نا معمر ابن راشد, امام زہری کے شاگرد, وہ بھی قابل اعتماد نہیں, ضعیف اور منکر روایت بیان کرتے ہیں. ایک راوی ہیں اشاق بن ابراہیم, ان کی روایت بھی قابل اعتماد نہیں. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 553, میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 181. اور اس کے بعد ایک اور یہ راوی ہیں کفر ابو طالب پر, ایک اور عبد الرزاق. اب ان کا حال سنیں. یہ عبد الرزاق کا شاگرد ہے, شاگرد ضرور ہے, عبد الرزاق سے منکر حدیث بیان کرتا تھا اور ضعیف روایتیں آگے بیان کرتا تھا. معمر کے بعد عبد الرزاق کا نام آتا ہے. عبد الرزاق ابن حمام ہے,
جو امام نسائی لکھتے ہیں یہ منکر الحدیث ہیں اور ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں. میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 181. تمہارے جتنے راوی ہیں سب ضعیف ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کی روایتیں بیان کر رہے ہیں. ذرا تم غور و فکر کرو, تمہاری یہ روایتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں, حضور کے خلاف جا رہی ہیں, تم کس طریقے سے کفر ثابت کر رہے ہو. کوئی مائی کا لال ہے تو آگے بات کرے, اور جس چینل میں بلانا ہے بلا لے. حضرت ابو طالب کا ایمان یہ فقیر ثابت کرے گا اور دلائل کی روشنی میں. لیکن تم آؤ بات کرو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میں ابھی اور مزید گفتگو کر رہا ہوں. آگے ایک ایک راوی پہ کلام کر رہا ہوں, وہ بھی اپن عبدالرزاق تر و معمر تک پہنچ گئے. اب امام دارقطنی کہتے ہیں معمر کی روایت میں غلطیاں ہیں. میزان الاعتدال صفحہ نمبر 610 روایت میں غلطیاں ہیں. اب ایک اور راوی ہیں شعیب بن ابی حمزہ کے بیٹے ہیں ابو الیمان. وہ کہتے ہیں میرے والد کے وصال کے بعد ہمارے گھر آیا تو یہ میرے والد سے ملا ہی نہیں. یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مجھے شعیب نے خبر دی, کتابیں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں, یہ تو منقطع, لہٰذا یہ بھی گیا آپ کا راوی جو آپ کفر ابو طالب میں پیش کرتے ہیں. میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 183, میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 552. امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں ابو الیمان کا یہ کہنا کہ مجھے خبر دی شعیب نے عجیب بات ہے کیونکہ یہ ان سے ملتے ہی نہیں تھے. میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ نمبر 582. اسی طریقے سے میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 525. محمد بن حفظہ, یہ بھی ایک راوی ہے کفر ابو طالب پہ جو روایت بیان کرتے ہیں. محمد بن حفظہ کا حال ہے ان میں صداقت نہیں تھی. امام نسائی نے انہیں ضعیف کہا, ابن عدی نے بھی انہیں ضعیف کہا. سلیمان بن عبد الرحمن ابو حاتم لکھتے ہیں وہ سچے تھے لیکن ضعیف اور مجہول لوگوں سے روایت لیتے تھے. دارقطنی کہتے ہیں ان کے نزدیک ضعیف اور منکر روایت بھی ثقہ ہیں. ابو داؤد کہتے ہیں وہ غلطیاں کرتے تھے. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 213. اب یونس کا حال سنیں, یونس بن یزید کا. یونس بن یزید ابن سعد کہتے ہیں ان کی بات حجت نہیں. واقع بن جراح کہتے ہیں ان کا حافظہ کمزور تھا. امام احمد بن حنبل نے ان کی روایت کا انکار کیا. امام احمد بن حنبل نے ان کو ضعیف کہا. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 484. اسی طریقے سے ابن الحارقہ کا حال سنیں. یہ تمام راوی آپ کی دیکھیں کتنے صداقت والے, کتنے ثقہ راوی ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے, کتنے ثقہ راوی ہیں کہ ائمہ نے کس قدر ان پہ جرح کی ہے. ابن الحارقہ بھی ضعیف ہو چکے تھے, منکر اور ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے. عبداللہ ابن یوسف لائق اعتماد نہیں. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 528. یزید بن کسان جو ہیں ہم انہیں نہیں جانتے, ان کا بھی حال سنیں. وہ کہتے ہیں یزید بن کسان بالکل ضعیف ہیں جو ضعیف والی روایتیں بیان کرتے تھے. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 439. اب اس ایک آیت کی یہ آپ کے تمام راویوں کا میں نے تمام راویوں پہ جرح کر دی. آپ کے ایسے راوی تو سارے کے سارے راوی ضعیف اور اس طریقے سے روایتیں بیان کر رہے ہیں, اور یہ روایتوں کو تو گھڑا گیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں. تو میں نے تمام راویوں پہ جرح کر دی. اب کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی حضرت ابو طالب کے ایمان والے ہونے پر. اور آپ کے جو کفر پہ جو تم دلائل پیش کرتے ہو, ایک ایک دلائل کا میں نے رد کر دیا. تم جو آیتیں پیش کرتے ہو آیتوں کا میں نے رد کر دیا. اسی طریقے سے اب ایک آخری بات رہ گئی, پھر بات مکمل ہو جائے گی. یہ جو انک لتہدی جو ہے کہ اے محبوب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو یہ اس کا شان نزول کیا ہے وہ سنیں. ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 345. کیسر روم کا ایک بندہ آیا, حضور نے کہا کلمہ پڑھ لو, اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا. تب یہ آیت نازل ہوئی, محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا شان نزول بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے. تم کس طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو ناسبیو. تمہاری بساط کیا ہے, تمہاری کیا یہ ہے کہ جو تم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو. الحمدللہ میں نے ایک ایک راوی پہ جرح کر دی, ایک ایک جو یہ احادیث پیش کرتے تھے کفر ابو طالب پر اس کا رد کیا علمی طریقے سے, علمی دلائل سے. اب میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو اچھے سے سنیں, اپنے ذہن میں بھی محفوظ کریں, اور جو لوگ دلائل دیتے ہیں کفر کے ان کو آپ بالکل آسانی سے آپ لوگ رد کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو, اور ہم علمی طریقے سے ہی رد کر سکتے ہیں, کیونکہ علم جو ہے وہ سب سے بڑی ہتھیار ہوتا ہے مومن کا. علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بڑی سی بڑی چیز کا آپ جو ہے فتنے کا رد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ اس کو شیئر بھی کریں اسی وجہ سے, کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے, اور میں نے اس پر ایک ایک بات پہ کلام, ایک ایک راوی پہ کلام کر دیا. جو کفر پہ احادیث آئی ہیں ان پہ میں نے ان کا رد کیا. تو میری امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے مولا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اور مولا ابو طالب علیہ السلام کا فیضان ہم سب پہ رہے. پروردگار عالمین ہم سب پہ کرم فرمائے, رحم فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اس آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.